अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो सर व्लॉग का आगाज़ करेंगे। मुज़म्मिल साहब बताएं, क्या मामला है? नदीम मलिक साहब की जानिब से कहा गया है कि एक बहुत बड़े सियासी घराने की शख्सियत है कि जिनके $100 मिलियन क्रिप्टो में डूब गए हैं। फिर हमने देखा कि उस प्रोग्राम के पैनल में मौजूद मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस बात की तायीद की है। तो सर वो किस शख्सियत की बात कर रहे हैं? इकरा, ये $100 मिलियन क्रिप्टो में किस सियासतदान के बच्चे के जाया हो गए हैं? ये सवाल तो पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। वो नदीम मलिक साहब ने टिप दी, लेकिन उसके बाद उसका नाम नहीं बताया, कोई इशारा नहीं बताया। और अब मैं देख रहा हूं कि सब अपनी तरफ से कोई ना कोई इशारे दे रहे हैं, लेकिन कोई भी वाज़ेह नाम नहीं ले रहा कि $100 मिलियन किसका डूब गया है। पीटीआई के ट्रॉल अकाउंट्स जो हैं, जी। उनका ख्याल है कि हसन और हुसैन नवाज के $100 मिलियन डूब गए हैं। और जो कुछ लोगों का ख्याल है कि पीटीआई से कोई एटीएम है जिसके $100 मिलियन डूब गए हैं। लेकिन जो मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है, तहकीक की है, ये $100 मिलियन डूबने वाले का ना पीटीआई से ताल्लुक है, ना पीएमएलएन से ताल्लुक है। अभी इस वक्त दोनों जगह ऐसा कोई सियासतदान या उसका कोई बच्चा नहीं जिसके क्रिप्टो में $100 मिलियन दुबई में डूब गए हों। ये इशारे फिर ना पीटीआई में है ना पीएमएलएन में है। ये मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात की तरफ इशारा जा रहा है कि उनके एक सियासी खानदान का बेटा है जो खुद भी रुकने कौमी असम्बली है। इसका ताल्लुक मुल्तान से है, इसका बाप वजीर आजम रहा है, और ये दुबई में क्रिप्टो में इनके पैसे डूबे हैं। और बहुत सा, अब आप कहेंगी कि आप भी नाम नहीं ले रहे हैं। जी। नाम हम किसी और वजह से नहीं ले रहे हैं, लेकिन जितने इशारे मैंने दे दिए हैं, इतने किसी और ने अभी तक इशारे नहीं दिए हैं। और ये जो है ना, ये कलेक्टिव मनी है। वैसे तो $100 मिलियन नहीं है, कम है, लेकिन ये कलेक्टिव मनी है कि दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, भाइयों, सबके मिल मिला के आपने जो है वो सबके मिल मिला के वहां लगाए थे। और सारे नहीं डूबे हैं, क्रिप्टो में सारे पैसे नहीं डूब जाते हैं। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के पैसे हैं। यकीनन जिस वक्त कॉइन के पैसे नीचे जाते हैं, कॉइन के पैसे ऊपर जाते हैं, तो ये ट्रेडिंग में जैसे स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डूब जाते हैं ना, वैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी पैसे डूब जाते हैं। ये कोई ऐसा जुआ नहीं है कि वो किसी कसिनो में घुसे और सारे पैसे डूब के वापस आ गए। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, इसमें लॉस हो जाता है। और ये लॉस है, ये इन्वेस्ट $100 मिलियन जरूर हुआ, लेकिन सारे नहीं डूबे हैं। इसमें से कुछ 30-40% रकम डूब गई है, और उसका बहुत तनाजा दुबई में इस वक्त चल रहा है। और अब तो ये पाकिस्तान का भी टॉप स्कैंडल है। कासिम और सुलेमान की अमेरिका में खाना खाने की एक पिक्चर वायरल हो रही है। तो मुजम्मिल साहब, कहा यह जा रहा है कि उसमें जो वो चीज खा रहे हैं वो हराम है। आप बताएं, क्या वो वाकई हराम है? क्या इकरा, ये सुलेमान और कासिम के जो हराम खाने का मामला है कि उन्होंने वहां पर जो खाना खाया है अमेरिका में, उसमें पोर्क शामिल था और वो उन्होंने पोर्क खाया है। अब ये कैसे तस्दीक होगी? देखिए, मैं तो वहां मौजूद नहीं था कि मैं कहूँ कि कासिम और सुलेमान ने पोर्क खाया है और ये बड़ा इशू है। लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, कई कई दफा जो बेवकूफ दोस्त से जी। अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब साबिर शाकिर साहब ने उनकी तस्वीर ट्वीट की है खाते हुए, और ग्रोक से पूछा है कि ये क्या खा रहे हैं, तो ग्रोक ने आगे से कह दिया है कि वो पोर्क खा रहे हैं। तो अब ग्रोक से मोहर लगवाने की क्या जरूरत थी कि वो पोर्क खा रहे हैं? अब सारे वो स्क्रीनशॉट साबिर शाकिर वाला लेकर हर तरफ ट्वीट कर रहे हैं कि देखें, ग्रोक ने भी कह दिया है कि वो पोर्क खा रहे हैं। हालांकि बच्चे वेस्ट में, लंदन में पले बड़े हैं, ज्यू खानदान में हैं, उनका पोर्क खाना, लेकिन मुसलमान हैं तो नहीं खा सकते, अगर मुसलमान नहीं है तो खा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई दफा बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। मुझे नहीं लगता साबिर शाकिर साहब को ये तस्वीर ग्रोक के हवाले कर देनी चाहिए थी, और फिर ग्रोक से इसके ऊपर मोहर लगवानी चाहिए थी कि उन्होंने पोर्क खाया है। ये बहरहाल साबिर शाकिर साहब की गलती है, उनको ऐसा नहीं जी। करना चाहिए था। बाकी जहां तक ये पीटीआई के अक्सर यूट्यूबर्स हमें सलमान और कासिम पर गुस्से में नजर आते हैं। मैं मोहित पीरजादा का वीलॉग भी सुन रहा था,
وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا دورہ امریکہ ناکام رہا ہے اور بھی لوگ جو ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں. دیکھیں اگر قاسم اور سلمان نے سیاست میں قدم رکھا ہے تو پھر انہیں میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. وہ امریکہ میں گئے ہیں، اگر وہ معید پیرزادہ کو، شہباز گل کو اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کا مقدمہ میڈیا میں لڑ رہے ہیں ان کو نہیں ملے ہیں تو وہ لیٹ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے زندگیاں قربان کر دی ہیں، معید پیرزادہ نے اور باقی سب نے. اب ان سب نے جب زندگیاں قربان کر دی ہیں اور عمران خان کے بچے جب امریکہ آئے ہیں تو وہ ان کو ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، معید پیرزادہ کو یا لندن میں صابر شاکر کو، عمران ریاض خان کو، عادل راجہ کو، امریکہ میں شہباز گل کو، اور جو پی ٹی آئی کے جو بڑے اپنے آپ کو کنگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اگر سلمان اور قاسم ان کو 2 منٹ کے لیے ملنے کو بھی تیار نہیں ہیں تو پھر ان کے ویلاگز میں غصہ تو آپ کو نظر آئے گا سلمان اور قاسم کے لیے. اور وہ غصہ ہمیں نظر آتا ہے. معید پیرزادہ کا ویلاگ آپ سن لیں، صابر شاکر کی جانب سے تصویر ٹویٹ کرنا دیکھ لیں تو وہ غصہ ہمیں نظر آتا ہے سلمان اور قاسم کے لیے. پی ٹی آئی نے پارٹی کنونشن تحصیل اور ضلع کی سطح پر جلد سے شروع کر دیے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 5 اگست کا مومنٹم بنایا جا رہا ہے، تو کیا پی ٹی آئی مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اقرا، یہ ٹھیک ہے کہ تحصیل اور ضلعی لیول پر پی ٹی آئی کنونشنز کر رہی ہے اور ان کنونشنز کی تصویریں ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کنونشنز میں کتنے لوگ ہیں؟ 15، 20، 25، 30؟ آپ بتائیں کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی ضلع میں کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا کنونشن ہوا ہے؟ وہی جو 15، 20، 25 تنظیمی عہدیدار ہیں ایک ہال میں، عالیہ حمزہ اور وہ لوگ، اور ان کے ساتھ وہاں گفتگو 20-25. دیکھیں یہ یہاں تو پنجاب کی لیڈرشپ جائے، فرض کر لیں پاک پتن پہنچی ہے، فرض کر لیں وہ کسی بھی پنجاب کی تحصیل میں پہنچے ہیں، ضلع میں پہنچے ہیں، تو پورا ضلع امڈ آئے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ 80% لوگ، 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو جب ضلع میں 20 لوگ، تو پھر میرا مطلب ہے ٹانگا پارٹی بھی اکٹھے کر لیتی ہے. تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ جو یہ ضلعی اور تحصیل کنونشن ہیں جن میں 15، 20 لوگ، 25 لوگ آ رہے ہیں، اس سے تحریک کا مومنٹم بن رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا. یہ 25 لوگ مزید اپنے ساتھ 50 لوگ بھی لانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تحصیل اور ضلع کنونشن سے کوئی تحریک کا مومنٹم بن رہا ہے. میں اس کو مومنٹم نہیں سمجھتا. میرے خیال میں اس کا کوئی یہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی تو ہے کہ عالیہ حمزہ اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے نمبر بنا رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہو جائے گا جس کو آپ سمجھیں گی کہ کچھ اور ہو گیا ہے. کے پی حکومت نے مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات کے لیے 19 محکموں کو ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں. آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے تقریبات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا حکومت نے پورا ہفتہ یوم آزادی کی تقریبات اور مارکہ حق منانے کا اعلان کیا ہے. اچھی بات ہے، انہیں فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. پاکستان کی فوج نے بھارت کو شکست دی ہے اور میں اس پر تنقید تو نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیوں کیا ہے. آپ اگر کہیں کہ جی گنڈا پور کی پچھلی تقریر کی روشنی میں یہ دونوں اقدامات میچ نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا. وہ ان کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے وہ تقریر، لیکن یہ ان کا عمل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں گنڈا پور کی گفتگو پر نہ جائیں، ان کے اعمال پر جائیں، ان کی پالیسی اور پوسچر میں فرق کو دیکھیں. تو پوسچر ان کا جو بھی ہو، پالیسی ان کی یہ ہے کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں، میں اس کو نیگیٹو نہیں دیکھتا. میرے خیال میں یوم آزادی کی تقریبات پورے پاکستان کو منانی چاہیے. میرے خیال میں مارکہ حق کی جیت کا جشن سب کو منانا چاہیے، اس پر کوئی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، سب کو منانا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. میں اس پر یہ گنڈا پور اگر منا رہا ہے تو میں گنڈا پور پر بھی تنقید تو نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں منا رہا ہے، وہ ٹھیک منا رہا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے خان کی سزاؤں کے متعلق اٹلانٹک کونسل میں جب سوال ہوا تو انہوں نے اس کو عافیہ صدیقی کے ساتھ جوڑ دیا. تو اصل سوال تو یہ ہے کہ وہاں پر ہی مماثلت بنتی تھی، کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ اسحاق ڈار صاحب سے ایک تھنک ٹینک میں عمران خان کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اس کا جواب عافیہ صدیقی کے ساتھ جوڑ دیا. کیا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کی عدالت نے 86 سالہ قید دی ہے
جس کو باقی دنیا نہیں مانتی، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ہے، نظام انصاف ہے، ہماری عدالت نے دی ہے، ہم اپنی عدالتوں کو آزاد رکھتے ہیں اور عدالتی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم اس سزا کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کو سزا دی ہے۔ اگر امریکہ میں مقیم لوگ اس سزا کو درست نہیں بھی سمجھتے ہیں تو جس طرح امریکہ کی عدالت کی عافیہ صدیقی کو دی گئی سزا جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے کیونکہ عدالت نے دی ہے، اسی طرح عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں سے دی گئی سزا کا امریکیوں کو احترام کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں انہوں نے کوئی عافیہ صدیقی کی سزا کو جسٹیفائی نہیں کیا، وہ ایک کمپیریزن کر رہے تھے کہ جب ایک ملک کی عدالت کسی کو سزا دیتی ہے تو دوسرا ملک اس ملک کے عدالتی نظام میں مداخلت نہیں کر سکتا، وہ اس کو اس عدالتی جی فیصلے کی پابندی کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ پاکستان عافیہ صدیقی کی سزا کی پابندی کر رہا ہے۔ اسی طرح جو عمران خان کو سزا ہوئی ہے اس کی بھی پابندی ہونی چاہیے، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس سزا کی ویسے ہی پابندی کرنی چاہیے جیسے عافیہ صدیقی کی سزا کی پابندی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک کمپیریٹیو انالیسس دے رہے تھے کہ آپ لوگ جب عمران خان کی سزا پر تنقید کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہم جب عافیہ صدیقی کی سزا پر تنقید کرتے ہیں تو آپ اس تنقید کو مانتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک کمپیریزن تھا، جسٹیفیکیشن نہیں تھی، لیکن ہمارے سوشل میڈیا ٹرولز نے اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ لیا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شہباز گل صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف کو حکم دیا ہے کہ خان صاحب کو ٹھوک دو، تو سر اس الزام میں کتنی صداقت دیکھتے ہیں یہ آپ؟ درست ہے کہ شہباز گل صاحب نے ایک صحافی حنیف قمر صاحب کی خبر کے حوالے سے ویلاگ کیا ہے کہ جی حنیف قمر نے ایک رپورٹ کیا ہے ایک میٹنگ جس میں نواز شریف جو ہیں وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹھوک دو، اور اس میٹنگ میں شہباز شریف اور مریم نواز موجود ہیں، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ شہباز صاحب اس کو ٹھوک نہیں رہے، لہٰذا اس کو ٹھوک دینا چاہیے، اور ٹھوک دینے سے یہ تاثر لے رہے ہیں کہ جیسے کوئی عمران خان کو اسیسینیٹ کرنے یا مارنے کے احکامات نواز شریف دے رہے ہیں۔ یہ شہباز گل صاحب نے حنیف قمر کے حوالے سے ویلاگ کیا ہے جو سچ ٹی وی میں کام کرتے ہیں۔ میری حنیف قمر صاحب سے بات ہوئی ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلپ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ 2 سال پرانا ہے۔ 2 سال پہلے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی 10 یا 11 مئی کی ایک میٹنگ کی بات کر رہا ہوں جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تھا اور عمران خان کو عدالت سے رہائی ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک پارٹی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس پر سب کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، فکس کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی 2 سال پرانا کلپ ہے حنیف قمر صاحب کا، آج کا نہیں ہے۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے تازہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں نواز شریف نے عمران خان کو ٹھوکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور وہ فہد شہباز کے ساتھ حنیف قمر کی بات چیت ہے۔ میں نے حنیف قمر سے پوچھا کہ یہ نئی میٹنگ کہاں ہوئی ہے جہاں شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف کٹھے تھے اور یہاں عمران خان کو ٹھوکنے کی بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یار یہ 2 سال پرانی بات ہے، 9 مئی کے حوالے سے نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے شہباز گل صاحب نے اس کو ایسے کہہ دیا جیسے یہ آج کی میٹنگ ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا ان کے بقول پرانا کام ہے کہ پی ٹی آئی 2 سال 4 سال پرانے کلپس نکال کر بھی ان کو ایسے ویلاگ کر دیتی ہے ان کے اوپر جیسے یہ کوئی تازہ بات ہے، اور یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہمیں دیجیے اجازت، اور ہاں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔